अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको होस्ट करने के लिए इस्लामाबाद में तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त जो डेलीगेशंस हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। कल इब्तदाई तौर पर ये खबरें सामने आईं और कुछ टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट भी किया कि जेडी वेंस जो है वो रात को पहुंच जाएंगे, लेकिन इस हवाले से बाद में खबरें आईं कि वो आज रात को पहुंचेंगे या आज पहुंचेंगे। अब ईरान का जो मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा कि जो सीज़ फायर है उसकी अमेरिका की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो ऐसे में मुज़ाकरात के लिए उनका वफ़द जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिशें मज़ीद तेज़ की कि ये जो मामला है ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो और इस्लामाबाद ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने हैं वो उनको किसी तरह यकीनी बनाया जाए। और उसके बाद अब ये पेशरफ ज़रूर आ रही है कि ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि दोनों वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में होने हैं। हमने देखा कि ईरान का अब भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होते। कल हमने देखा, जैसे मैंने ज़िक्र किया, कि ईरान ने ये दावा किया कि अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आज अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान जो मुआहदा था, जो सीज़ फायर है, उसकी खिलाफ वर्जी उनकी जानिब से की जा रही है। अभी भी हम देखें तो कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन पर हैं और ईरान का मामला जो है वो बड़ी डील के नतीजे में हल हो जाएगा। जंग बंदी में तोसी नहीं चाहते, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वाज़े किया है। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इन इशूज़ पर, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें करने के लिए। ये सर बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ़ कल से खबरें आ रही थी, डेलीगेशंस के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी थी, आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वफूद जो है वो पहुँचे। अलबत्ता जो दोनों ममालिक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कल आखिरी दिन है सीज़ फायर का, जो एक डेडलाइन है अगर उसकी हम बात करें, और आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो जंग बंदी में तोसी नहीं चाहते, तो इससे क्या अखज़ किया जाए कि आपको लगता है कि ये कल मामला इतना आसान है कि ये निमट जाएगा? एक तो ये है कि सिर्फ हुकूमती ज़राए, वो अमेरिका के हों, ईरान के हों या पाकिस्तान के हों, वो इसकी हतमी तस्दीक कर सकते हैं कि वफूद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। और फिर जो है बिल्कुल। ये जंग जो है इसकी डेडलाइन से पहले वो क्या इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है, दो तरह की तैयारी की है। एक लॉजिस्टिकल के तमाम जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात और मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है दोनों साइड्स के साथ राब्ते बरकरार रखे हैं। ईरान के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ गए थे और उनकी आला क़यादत से मुशावरत की है, और फिर अमेरिका से भी रब्ता किया है, जो भी इस सिलसिले में ज़रूरी पैगाम रसानी थी वो की है। जो भी तजावीज़ देनी थी पाकिस्तान बाहैसियत सालिस के दे सकता था वो उसने दे दी हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अपने हम मनसब, बल्कि ये सदर पज़ेशकियान के साथ राब्ते में रहे हैं और नायब वज़ीर ख़ारजा जो है अब्बास अराग़ची साहब के साथ बातचीत करते रहे। और तो ये पूरी की पूरी तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जो है एक सिग्नल आना है तेहरान से, वाशिंगटन से कि उनका वफ़द कब रवाना हो रहा है, और तेहरान से कि उनका वफ़द आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वक्त जो है कम से कम 2-3 ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे और वो आएंगे। आपने अभी ये कहा कि वो सदर ट्रंप जो है वो नहीं तोसी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं समझता हूँ कि विदिन 24 घंटों में ईरान और अमेरिका की जो 47 ईयर्स पर मुहित इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरा ख़्याल है कि उन्हें और वक्त चाहिए होगा, और वो भी सफारतकारी की हसासियत से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए ये है कि इसका हल यही होगा कि अगर वो यहाँ पहुँच जाए तो उसके बाद ये भी एतमाद साज़ी का एक बहुत बड़ा कदम होगा। उसके बाद जो है बाकी मामलात जो है उनकी जुज़ियात में जा सकते हैं, उनके बारे में फ़ैसले कर सकते हैं, या कोई इब्तदाई फ़ैसला करने के बाद जिससे जंग टल जाए फिर वो बाकी जो तकनीकी और क़ानूनी मामलात सुलझा सकते हैं, उसमें कमेटियाँ तश्कील दी जा सकती हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें रुकावट बनी हुई हैं वो जो अमेरिका का मुहासरा है पूरे पूरे उस न सिर्फ जो है उसका जो मैं यूँ समझिए कि उसे सादा लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा है, और तो वो ख़त्म हो जी। जाए और उसके बाद उन्होंने ईरान का एक जहाज़ भी कब्ज़े में लिया हुआ है।
اگر یہ دو چیزیں جو ہے امریکہ ان کے لیے قدم اٹھا لے اور ایک قدم وہ پیچھے ہٹتے تو مجھے یقین ہے کہ ایران بھی جو ہے جواباً آبنائے ہرموز میں جو اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے وہ یا نرم کر دے گا یا ختم کر دے گا۔ لیکن سردار مسعود خان صاحب، یہ جو جہاز کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے اگر پہلے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کا ہم ذکر کریں تو وہ تو ایران نے کھول بھی دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بند کیا۔ ابھی جو جہاز پر حملے اور اس قبضے کے حوالے سے خود امریکہ نے ویڈیو بھی جاری کی، اور جو ایران کا موقف ہے کہ عملے کو رہا کیا جائے یا یہ معاملہ حل کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر جو ایران کا موقف ہے وہ بڑا اصولی موقف ہے؟ دیکھیے پاکستان ثالث ہے، لہٰذا وہ میرا خیال ہے کہ نہ ایک سائڈ کے لیے نہ دوسری سائڈ کے لیے کہہ سکتا ہے کہ کیا چیز درست ہے کیا چیز غلط ہے، اس لیے کہ اس کا تو مقصد بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کے جو اختلافات وہ ختم ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل نہیں ہے کہ وہاں جو ہے بحث و تمیز ہو رہی ہو کہ کس طریقے سے کون کس نے کیا غلطی کی، اور اس نے ہوا یہ ہے کہ امریکہ کا اپنی جگہ پہ موقف ہے کہ آبنائے ہرموز کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ سارا اس کے رد عمل میں ہے۔ ایران کا آبنائے ہرموز کے بارے میں بھی موقف ہے کہ وہ اس لیے اس نے قبضے میں لیا کہ آبنائے ہرموز کے آس پاس جتنے ممالک تھے ان کے امریکہ کے فوجی اڈے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے پہلے سے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر ان کے اوپر حملہ کیا جائے تو وہ آبنائے ہرموز کے اوپر اپنا کلی یا جزوی کنٹرول قائم کر لیں گے، جو انہوں نے کیا۔ ادھر ایران پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ نے اقدامات کیے ہیں، جو نیول بلاکیڈ ہے یا اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کا جہاز تو اس کا قبضے میں لیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی اور اقوام متحدہ کی یعنی جنرل اسمبلی کی قرارداد 3314 کی خلاف ورزی ہے، جو میری ٹائم نیویگیشن میں اس قسم کی جو انٹرڈکشن کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں، لہٰذا وہ اپنا اپنا جواز پیش کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ پاکستان جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، لیکن جو صلاح ہے بہتر صلاح ہے وہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی ہے کہ اگر اس میں بلاکیڈ کے اوپر جو ہے وہ نرمی اختیار کر لیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، تو پھر جو ہے یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ جواباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے بلکہ اس کی کوئی ایشورنس ہوگی پاکستان کے پاس کہ جواباً ایران بھی جو ہے وہ اپنی اس آبنائے ہرموز کو کمرشل ٹریفک کے لیے کھول دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سردار مسعود خان صاحب، یہ سوال میں نے آپ کے سامنے سر اس لیے بھی رکھا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کے اندر انتظامات مذاکرات کے حوالے سے مکمل ہیں، شہر میں سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جناح کنونشن، سیرینا ہوٹل، مطلب اس حوالے سے جو بھی انتظامات سامنے آ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ کل مذاکرات ہوں گے، اور اب اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ایک تو ایران نے کل دعویٰ کیا کہ سیز فائر کی امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو آپ یہ جو مذاکرات ایک دو روز اگر تاخیر کا شکار ہوئے بھی ہیں تو آپ کی نظر میں سر اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ایران کا موقف درست ہے۔ ان کی شاید یہ توقع تھی کہ جب وہ آبنائے ہرموز کو کھولیں گے، جو انہوں نے 2-3 دن پہلے کھولی تھی، تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جواباً امریکہ بھی جو ہے اپنا بلاکیڈ اٹھا دے گا، لیکن اس نے امریکہ نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے مذاکرات میں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے کس طریقے سے گرم جوشی سے ان کو جو ان کا اقدام تھا، ایرانی اقدام تھا، وہ اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہ یہ جو لیٹسٹ فیز چل رہا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو مورد الزام ٹھہرائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے، یا صدر ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ بندی لائن کے معاف کیجیے گا، جنگ بندی جو عارضی جنگ بندی ہے اس کی ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے اتنا دباؤ ڈالا جائے ایران کے اوپر کہ وہ مذاکرات کے لیے نہ صرف آئے بلکہ امریکہ کی بہت سی شرائط وہ جوہری معاملات سے متعلق ہوں، یا دوسری جو مثال کے طور پر جو آبنائے ہرموز یا اور دوسرے معاملات ہیں ان کے سلسلے میں اتفاق کرے۔
امریکہ سے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر لے۔ صدر ٹرمپ کو ایک فتح کی بھی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے، بالخصوص امریکیوں کے سامنے، یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے ایران کو چت کیا، اسے زیر کیا، اور وہاں سے جو ہے ایک ان کو جنگ میں فتح ہوئی اور ایران نے جو ہے ایک قسم کی ہار مان لی۔ اچھا، ایرانیوں کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ آپ خود اپنے ابتدائی میں کہہ رہے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ جو ایسکلیٹری سٹیپس امریکہ نے لیے، لیکن وہاں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو ان کے قائدین گفتگو کر رہے ہیں، صدر پزشکیان یا ان کے اسپیکر آف دا اسمبلی، ان سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت گہرا شبہ ہے کہ کیونکہ وہ 2 مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں گزشتہ برس اور اس برس کے، کئی مذاکرات کے اس پورے کے پورے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں عمل کے پیچھے امریکہ پھر جو ہے کسی ایک بہت خطرناک حملے کی تیاری نہ کر رہا، اور مذاکرات کے لیے وہ آئیں بھی اور پھر جو حملہ شروع ہو جائے۔ اس کے سلسلے میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، پاکستان نے امریکہ سے پوچھ کے ان کا اعتماد بندھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا اپنا تلخ تجربہ، ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے، تو وہ اس نقطۂ نظر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہیں اور جو اس وقت مذاکرات کے حوالے سے صورتحال ہے، اسی پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈیل وہ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، اور ڈیل ہو بھی جائے گی، لیکن وہ جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کی نظر میں اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ ٹرمپ صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کو ڈسائفر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے بیانات میں بعض اوقات منطق ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے ایک بیان کا منطق دوسرے بیان کے منطق سے مل نہیں سکتا، آپ اس میں جو ہے کسی قسم کا کوہیشن تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس کی تشریح کرنی بھی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریپیئرڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس کے اوپر دونوں فریقین دستخط کریں گے۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پر ان کا اتفاق جو ہے جنگ بندی کے اوپر ہو، اور بعد میں جو پیچیدہ مسائل ہیں اس کے بارے میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، کوئی تکنیکی کمیٹیز بن جائیں، کوئی قانونی کمیٹیز بن جائیں اور وہ فیصلے کریں۔ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوگا، کیونکہ گزشتہ جو دور یہاں ہوا تھا مذاکرات میں، اس میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ بہت جلدی تمام معاملات سمیٹ لیے جائیں، لیکن تمام کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ اس مرتبہ کم از کم پچھلے دور سے فریقین کے وفود نے یہ سبق سیکھا ہوگا، اور دونوں ممالک نے یہ سبق سیکھا ہوگا کہ آپ جو ہے بنیادی اتفاق تو کر لیں جنگ بندی کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے، لیکن جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے لیے آپ کو زیادہ دن چاہیے، ان کو آپ کو زیادہ وقت چاہیے، اور وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، یہ بعد میں بھی پاکستان کی چینل کے ذریعے وہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن سر یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب گزشتہ کئی روز سے ایک دعویٰ تو رجیم چینج کے حوالے سے ڈے 1 سے وہ کرتے آ رہے ہیں، اور دوسرا باقی جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی حاصل کرنے کے حوالے سے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، یہ تاریخی اقدام تھا، اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ آپ کے مطابق اگر سر یہ سارے ٹارگٹس اور یہ رجیم چینج بھی ان کے مطابق ہو چکا ہے، تو اب آپ کے نزدیک کیا یہی ایک پرسیپشن ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ ملے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، یا پس پردہ کچھ اور بھی باقی معاملات ہیں؟ ایک تو انہوں نے رجیم چینج کے لیے کہا تھا، تو ایران میں اگر آپ ویسے دیکھیں تو نہ تو رجیم تبدیل ہوئی ہے، یہ وہی اسی رجیم کے لوگ ہیں، اور صدر پزشکیان اور اسپیکر پہلے سے موجود تھے، اور اسی طریقے عباس عراقچی جو ہے 28 فروری سے پہلے موجود تھے اور اسی انتظامیہ کا حصہ تھے۔ اسی طریقے سے جو پاسداران انقلاب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، افواج ایران میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ رجیم چینج ہو چکی ہے۔ لیکن ڈومیسٹک کنزامپشن کے لیے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ میں نے رجیم چینج کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ لچکدار ہیں اور زیادہ جو ہے پریگمیٹک ہیں، تو زیادہ حقیقت پسند ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے کبھی ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کارڈز نہیں، اور میں جو ہے ان کے اوپر دوبارہ سے حملے کروں گا، ایران کے جو ہے سارے کے سارے پل اور پاور پلانٹس تباہ کر دوں گا۔ تو یہ وہ پھر جو تضاد آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بیانات میں، وہ ہر چیز میں آیا ہے۔
تو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے اس وقت دیکھا جائے کہ صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے اصل معنی کیا ہیں، اور وہ ڈسائفر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی جو صرف پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا وفد یہاں آ جائے، ان کے ساتھ ہم کلام ہو، جو ایرانیوں کے ساتھ تو ایرانی بھی آ جائیں یہاں، اور پھر جو ہے گفتگو کا سلسلہ آگے چلے۔ یہ بھی کیا سرائے کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں آ سکتے ہیں، یعنی اگر یہاں کوئی فتح کے آثار ہوئے یا کامیابی کے آثار ہوئے، فتح مجھے نہیں کہنا چاہیے، کامیابی کے آثار ہوئے مذاکرات کے عمل کے، تو صدر ٹرمپ کے آنے کے بھی امکانات تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب وقت نکال۔ ناظرین، سردار مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب ایک اہم پیش رفت اگر ہم کہیں تو اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ ڈیلیگیشنز کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں ابھی تک حکومت کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ البتہ کل سے جو بین الاقوامی مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جے ڈی وینس پاکستان کے لیے نکل چکے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آج وہ پاکستان پہنچیں گے۔ البتہ پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن ایران کا جو کل موقف تھا اور اس کے بعد آج بھی ان کا بڑا ایک واضح موقف آ رہا ہے کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور کل ایران نے یہ دعویٰ کیا، یا ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جو سیز فائر تھا اس کی امریکہ کی جانب سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور آج امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی کچھ دیر پہلے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کا معاملہ ہے وہ بڑی ڈیل کے نتیجے میں حل ہو جائے گا، لیکن امریکہ کا یہ موقف ضرور ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈیل ایران کے ساتھ چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جلد بازی میں یہ جو ڈیل ہے وہ بری نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم نقطہ امریکہ کی جانب سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے، جو کہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو جو جنگ بندی ہے وہ کل بدھ کی رات ختم ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ابھی مذاکرات کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو امریکہ کی جانب سے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اسی پر گفتگو کریں گے جو ایران اور امریکہ کا اس وقت موقف سامنے آ رہا ہے، اور جو مذاکرات شروع ہونے تھے جس میں اگر ممکنہ طور پر کہیں کہ کوئی تاخیر ہوئی بھی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس کا سبب بنے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہما بقائی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سردار مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حل ہو جائے گا، اور کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس آج شام کو روانہ ہوں گے اور وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسی طرح بھی ایران کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوتے، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اہم بیان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس میں امریکہ یا وہ توسیع نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ اس وقت سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب کی اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہما صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس میں باقی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ایران کے ساتھ حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے۔ تو اس سے آپ کی نظر میں کیا اخذ کیا جائے؟ ٹرمپ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ڈیل پل آف کر لی ہے، اور پھر وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس سے جا کے کہیں کہ انہوں نے ایک اور جنگ بند کروا دی ہے، اور پھر وہ فوکس کریں جو دیگر چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو چائنا کا وزٹ ہے۔ چائنا کے وزٹ کی ایک ڈائمینشن جو ہے وہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی کچھ کانورسیشنز ہیں۔ نارتھ کوریا نے ابھی آپ کو پتہ ہے میزائل کا تجربہ کیا ہے، تو اوور آل دنیا جو ہے وہ مزید خطرناک ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ڈیل ہو جائے گی، میرا ذاتی خیال ہے کہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں ایران کی اور امریکہ کی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ گھنٹوں میں ڈیل ہو سکتی ہے، اور اس لیے مجھے بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ ٹروس ایکسٹینڈ ہوگا باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سٹیٹمنٹ کے۔
دیکھیے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بہت ساری سوچے جو ان کے تھرسٹ تھا اس سے پیچھے ہٹے. اب وہ میزلز کی بات نہیں کرتے, وہ ڈرونز کی بات نہیں کرتے. ہرمز پہ شاید کوئی فیصلہ نکل آئے, وہ بلاکیڈ کب تک رکھ سکتے ہیں, لیکن جو سمجھیے کوڑی اٹکی ہوئی ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اور اس کی طرف انہوں نے اشارے دیے کہ جو پہلے پروگرامز تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور ہم ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر پاور نہیں بننے دے سکتے. اور وہ جو انرچڈ یورینیم کی بات کرتے ہیں جس کو وہ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں, وہ ہم ایران کے اندر نہیں رہنے دیں گے. تو وہاں ایران سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا یہ ہماری اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے, جس طرح ہمیں ایران کی زمین عزیز ہے اسی طرح ہمیں اپنا انرچڈ یورینیم عزیز ہے, لیکن ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے, ہم اس کے کسی بالکل فیور میں نہیں ہیں. ہم IAEA میں بھی سبمیشن دے دیں گے, لیکن ریموول آف انرچڈ یورینیم فرام ایرانین لینڈ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے روس نے 2 دفعہ آفر کیے, حالانکہ روس سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور دونوں دفعہ ایران اس سے انکاری ہوا ہے. ایک بات مجھے کہنے دیجئے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں ٹرمپ صاحب کی گفتگو سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اس نئے ایران سے جس کے ساتھ وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. یہ نیا ایران 2025 والا ایران جو جنیوا میں اور دوحہ میں کانورسیشنز میں بیٹھا تھا اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایران ہارڈ لائنر ہے, اس ایران پہ پاسداران کا بہت انفلوئنس ہے, اور یہ ایران کہتا ہے نیور اگین, یہ ایران کہتا ہے ڈو اور ڈائی. اور اگر کوئی فلیکسیبل فیس سامنے آتا ہے تو اس کو انٹرنلی بہت ساری کرٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں تو ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اس نئی ایران کی گراؤنڈ ریالٹی کے. جو رجیم چینج ہوئی ہے, یہ رجیم جو ہے اس سے بات کرنا زیادہ مشکل ہے, یہ کم فلیکسیبل ہے. تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ایکارڈ ہوتا امیجیٹلی نہیں دیکھ رہی, اور ہو جائے تو بہت عمدہ بات ہوگی, جنگ مکمل طور پہ رک جائے, لیکن اس کے مجھے اس طرح سے آثار نہیں مل رہے کیونکہ ابھی تک ہمیں فور شور نہیں پتا. بٹوین دا لائنز کہا جا رہا ہے کہ ایران آئے گا نا, وہاں سے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ شاید ابھی بھی نہیں آیا ہے. بالکل وہ واضح نہیں آ رہی, لیکن آج بھی کچھ دیر پہلے بھی ان کا جو بیان سامنے آیا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوتے. دوسرا یہ جو اسلام آباد کے اندر تیاریاں تھیں, جو بیانات آ رہے تھے, اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید جو پیر کا روز تھا اسی دن وہ مذاکرات ہو جانے تھے. آپ کی نظر میں اگر یہ ممکنہ طور پر کوئی تاخیر ہوئی بھی ہے تو اس کی وجوہات کیا؟ امریکہ کی جو پوزیشن ہے, جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بیانات ہیں یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ ٹرمپ صاحب کے بیانات بھی ہیں اور امریکہ کی انپریڈکٹیبلٹی ہے. جو پچھلے ڈائیلاگ ہوا تھا اس میں جتنے بھی لوگ آئے باہر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انچز اوے تھے, اور آخری وقت پر ایسی ڈیمانڈز امریکہ کی طرف سے آئیں جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک آڈینس ہے امریکہ کی اور جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ایران کی, وہاں جا کر اس میز سے اٹھ کر دونوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت کر آئے ہیں اس میز پر سے, اور اسی لیے ایران کہتا ہے کہ میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سرنڈر نہیں کروں گا. تو یہ ون ون کریٹ کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا سفارتی چیلنج ہے. پاکستان میڈیٹر ہے, اور پاکستان نے پہلے بھی جب یہ لاسٹ کانورسیشنز ہو رہی تھیں تو الگ الگ بات چیت کر کر بہت کوشش کی کہ کوئی راستہ بن جائے, اور اس کے بعد بھی پاکستان اس کوشش میں مصروف رہا کہ کمپلیٹ ڈیریلمنٹ نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان تو اپنا فعال واضح کردار ادا کرے گا اور بہت خوش اسلوبی سے کر رہا ہے, لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا, یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک واٹر. تو اب جو فیصلے کرنے ہیں, جو اگریمنٹ پہ پہنچنا ہے, وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانین, میں پورا امریکہ بھی نہیں کہہ رہی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو طریقہ صدارت ہے وہ قدر مختلف ہے روایتی سفارتکاری سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امیجیٹلی کسی چیز سے اگری کر لیں یا پوری چیز میں سپینر پھینک دیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اور دیکھیے وہ مستقل اپنی پریس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو آبجیکٹیو انالیسس دیتا ہے, جو رپورٹس باہر لاتا ہے کہ ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو فلیکسیبلٹی کا اظہار نہیں ہو رہا امریکہ کی طرف سے, اور سخت سٹیٹمنٹس
ہارش کامنٹری میں کمی نہیں آ رہی. تو یہ ایک امپیڈیمنٹ، ایک رکاوٹ بن رہے ہیں ڈائیلاگ کے آگے بڑھنے میں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو خبر سامنے آئی کہ کارگو جہاز کو روکا گیا، حملہ کیا گیا، عملے کو تحویل میں لیا گیا اور اس کے بعد ایران نے کہا کہ جو معاہدہ ہے، جو جنگ بندی ہے، اس کی امریکہ کی جانب سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لیکن آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ آپ کی نظر میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہونے تھے، کل جو ایران نے اسٹینڈ لیا اور آج امریکہ یہ بات کر رہا ہے، تو دونوں میں سے آپ کو کس کا موقف درست لگ رہا ہے اور کس کا موقف آپ سمجھتی ہیں کہ بڑا اصولی ہے؟ میرے خیال میں پوری دنیا کی کامنٹ سننے چاہیے نا. میرا آپ کا کہنا اتنا اہم نہیں ہے. سیکوینس آف ایونٹس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سیکوینس آف ایونٹس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سیز فائر کروایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود انٹروین کر کے لیبنن میں، تو اس کے بعد ایز اے ریسیپروکل کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہرمز کھول دی ایران نے، اور اس کو کھولنے کا اعلان کیا، لیکن بلاکیڈ نہیں ہٹا. اور نہ صرف یہ کہ بلاکیڈ نہیں ہٹا بلکہ ایرانین جو فلیگ بیئرر تھا شپ، اس پر سمجھیے حملہ بھی ہوا. اور آج انہوں نے کہا کہ وہ چائنا کی طرف سے کوئی تحائف ایران کے لیے لے جا رہا تھا. تو ان سم ویز جو بریچ ہے وہ ان سم ویز امریکہ کی طرف سے ہی ہوا ہے نا. اور میرا نہیں خیال کہ ہرمز اتنا بڑا ایشو ہے. بھائی میکسیمم ہرمز پہ کیا ہوگا؟ فار ایور تو ہرمز بند نہیں ہو سکتا نا، اور نہ ایران خود وہ بند کر سکتا ہے. ایران میکسیمم کہے گا ہمیں ٹول دے دیں، اور وہ جو آئل کا ان کا نقصان ہے. اور دیکھیے ایران 40 سال سینکشنز میں رہا ہے. ایران کو آلٹرنیٹیوز اس نے بنائے ہوئے تھے اپنے تیل بیچنے کے، وہ اور اپنے کوئی آلٹرنیٹیو بنا لے گا. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واپس جا سکتا ہے، اور اگر واپس جائے گا تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ امریکہ کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں بغیر کسی سوچ کے، مس کیلکولیشنز کے ساتھ، بغیر کسی جنگی حکمت عملی کے کودا ہے. یہ اس کے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایران کے ساتھ تو جو ہوتا ہے اس کا جواب دیتا ہے. بالکل. لیکن ہما صاحبہ، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ بہت سے ایسی چیزیں تھیں جس سے ٹرمپ صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہوئے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ انچز ہی دور تھے معاہدے سے. لیکن اب جو یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج بھی ہو گیا اور جو وہ چاہتے تھے وہ نتائج بھی وہ حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کی نظر میں ٹرمپ صاحب اگر تمام وہ دعوے ان کے درست بھی سمجھے جائیں تو پھر مزید تاخیر یا مزید کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ پرسپشن جو ہے کہ امریکہ ناکام نہیں ہوا یا امریکہ کو کامیابی ملی، ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس طرح کی پرسپشن کا بھی ایشو ہے، آپ سمجھتی ہیں؟ 200% ہے نا. وہ اپنی عوام کو جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایران سے میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اپنی ٹرمز پہ، امریکن ٹرمز پر ڈیل کر کر آیا ہوں. ایران اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنا مفاد، اپنا رائٹس اور اپنے جو میرے کور انٹرسٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کر کر اس پر سے اٹھاؤں. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی سے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ایران سے آیا ہے. تو ایران کچھ چیزیں ہیں جس پر کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس آئندہ یہ موقع نہیں آنا. ایران کو دوبارہ اس لیکن ساتھ ہی اگر ہم بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن ابھی خود آپ جی بالکل عمر صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر سے بھی اور جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی تو ایک پریشر ہے. جو وہ چاہتے تھے سپورٹ، وہ تو اس سارے مرحلے میں ان کو نہیں موصول ہوئی. وہ تو خیر مطلب اس بارے میں تو ہم بہت بات کر چکے ہیں نا کہ جتنا آئسولیٹڈ امریکہ اس جنگ میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ اس جنگ میں، اس کے بعد جو ویسٹ ایشیا میں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا کہ اب وہ واضح طور پہ گلف سٹیٹس بھی کہتی ہیں کہ ان امریکن اڈوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ویسٹ ایشیا کا تو سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو چکا. ویسی دنیا کی طرف آپ واپس نہیں جائیں گے. اس وقت تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایک گلوبل انوائرمنٹ بھی ہے. آپ دیکھیے کہ ہر کیپٹل سے یہ جملے اٹھ رہے ہیں، یہ بات اٹھ رہی ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جنگ ختم کر دی جائے. اور
امریکہ کو یہ اب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس نے خود کریٹ کیا امریکہ ایران کے ساتھ، اس کو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جے سی او پی سے ٹرمپ باہر نکلے تھے 2 دفعہ، جب نیگوسیشنز میں ایران بیٹھا تھا تو حملے ان پر ہوئے تھے، تیسری دفعہ جنگ ان پہ تھوپی گئی تھی. ہرمز کے حوالے سے ان کے ساتھ سمجھیے ایک غلط میسیجنگ کا ہوئی اور وہ اس طور آگے نہیں بڑھی. تو ایران کا تو بالکل واضح ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ایران کو امریکہ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایران پاکستان کے علاوہ بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے اس بات چیت کا. پاکستان کا اس کانورسیشنز میں ہونا ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکتا ہے یہ بات چیت. اگر ایکارڈ نہیں بھی ہوتا، میں خدا سے چاہتی ہوں ایکارڈ ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں، بٹ مجھے ابھی زمین تیار نہیں لگ رہی اس کے لیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے ہما صاحب، شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین، ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور سب کی نظریں اس وقت اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی طرف ہے، اور اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں اور وفود جو ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور خبروں کے مطابق جے ڈی وینس جو ہیں وہ روانہ ہوں گے آج، اور وہ پاکستان پہنچیں گے. ایران کے حوالے سے ابھی کچھ اہم خبریں سامنے آنا باقی ہیں، اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کل مذاکرات ہوں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے، تو اس سے یہی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق کہ شاید کل مذاکرات ہوں اور ابتدائی طور پر کوئی معاہدہ ہو جائے، اور بعد میں جیسے سردار مسعود خان صاحب نے کہا کہ شاید کچھ کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں اور یہ مذاکرات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.